600 का। आपने अगर 600 का दूध पीर साहब के नाम की सदीर ना लगाई, मज कितने दी है? 70-80 हज़ार दी। एक खास रावी तो लैके लाख दी कह 70-80 हज़ार की तो मज है ना, है नीली मज कह लो, रावी की मज कह लो, 70-80 हज़ार की है। मैं पीर साहब को 600 रुपए का दुध नहीं दिता, उन्हें मेरी 80 हज़ार की मज मार दी तो बंदे का काम किया। यार 600 नाल 11 गुणा का भी जरब लगा लो तो भी 80 हज़ार। औलिया अल्लाह के पल्लों खर्च करके लोगों को खवाते हैं। ये कोई वली नहीं जरा किसी की मज मार दे। मौत हयात किसके हाथ में है? वला यमलिकूना मौतन वला हयातन वला नशूरा, ना इनके हाथ में मौत है ना हयात है, दोबारा कुछ भी नहीं है। ये सब इख्तियार किसका है? लेकिन हमारा डर क्या है? सुबह सुबह लाहौर में गाड़ी स्टार्ट होती है हाईएस्ट वाला, हजे पूरी नहीं होती, जेब जो कड़ के पहले कोई बाबे का दरबार आ जाए ना उठे पांदा है पहले कैसे पहले दो। पूछो जी ये क्यों? कहना जी मौली साहब तुसी नहीं समझते, बाबा जी ने सवेरे सवेरे ओदी चलदा गले च ना पाओ ना ते चलदी गड्डी उल्टी हो जाती है। बाबा पहले को सार्जेंट ही रहे जो टैक्सी देख जाए लम्मा मार देता है। ये नफा नुकसान किसके हाथ में है? कोई कुछ नहीं कर सकता। जो औलिया अल्लाह बुजुर्गान, इसमें बुजुर्गों का कसूर, औलिया अल्लाह का कसूर, ये पिछले हमारे रोड़े बनाए ने जरा काम करने जी नहीं करता तो मुफ्ती जो आइंदा जाए वो खाई जाओ। ये अल्लाह के औलिया का कसूर नहीं, ये उन गद्दी नशीनों का, सजादा नशीनों का कसूर है जिन्होंने उनके नाम को अपना पेट भरने का धंधा बना लिया। वो ऐसी ऐसी झूठी बातें मशहूर करते हैं जी नहीं, सहेली सरकार के दरबार में अगर चंदा नहीं डालोगे तो बर्बाद हो जाओगे। जब ज़ल्ज़ला मुज़फ़्फ़राबाद में आया था तब बातों ने क्यों नहीं रोक लिया? सब इख्तियार किसका है? अल्लाह का इख्तियार है। तो मोहब्बत अल्लाह से, खौफ अल्लाह का, भरोसा अल्लाह पे करो। वतवक्कल अलल हय्यिल्लज़ी ला यमूत, भरोसा करो तो उस जात पे करो जिसको मौत बाकी सबको मौत आनी है, सबने मरना है। इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने भी मरना है और सबने ही मरना है। कुरान ने यह क्या लफ्ज इस्तेमाल किया? मय्यितुन। मय्यत का मतलब समझते हो? मय्यत का मतलब समझते हो? क्या कहते हैं? मरा हुआ मुर्दा। और अल्लाह किसको कह रहा है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। क्या? इन्नका मय्यितुन, है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने मरना है, व इन्नहुम मय्यितून सबने मरना है। कुल्लु मन अलैहा फान, जो दुनिया पे आया है जाने के लिए आया है। व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, अगर किसी के लिए मौत नहीं है, हमेशगी है, वो तो अल्लाह की जात है। दूसरा मकाम सुनिए, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़ इन मात औ कुतिला, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, और लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रसूल है, जैसे पहले रसूल आए और चले गए। आदम आए गए, नूह आए गए, इब्राहिम आए गए, मूसा आए और गए, ईसा आए, सारे अंबिया आए, वक्त पूरा करते हुए वापस चले गए। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिलसिला अंबिया में खातिमुन नबिय्यीन आखिरी रसूल है। अफ़ इन माता, अगर मोहम्मद मर जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औ कुतिला या कत्ल कर दिए जाए, शहीद कर दिए जाए, क्या तुम अपने पांव पे फिर जाओगे? वो जो अपने दीन पे से फिर जाएगा वो अल्लाह का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कहते बड़े गुस्ताख जे तुसी नहीं मानते, नबी नू मुर्दा कहना बहुत बड़ी गुस्ताखी है। अल्लाह का वास्ता जी, ये कुरान नबी की गुस्ताखी कर सकता है? ये कुरान नबी की गुस्ताखी के लिए आया नहीं। ये कुरान, आयशा पूछती है, आयशा से किसी ने पूछा मोहम्मद अलैहिस्सलाम का अखलाक क्या है, कैसा है? जवाब में कहती है तूने रब के कुरान को नहीं पढ़ा, तूने रब के कुरान को नहीं पढ़ा। ये कुरान मोहम्मद का खुल्क है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चलता फिरता कुरान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर नबी को मुर्दा कहना, नबी को मरा हुआ कहना, नबी के लिए मौत का लफ्ज इस्तेमाल करना अगर गुस्ताखी होती तो कुरान में ये लफ्ज ना आते। और कुरान आवाज लगा रहा है इन्नका मय्यितुन, है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने मरना है। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़ इन माता, अगर मोहम्मद मर जाए, आयशा फरमाती है मातन नबी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर गए, फौत हो गए। इस हाल में बारी भी मेरी थी, आपका सर अक़दस मेरे सीने से लगा हुआ था। अगर ये गुस्ताखी होती तो अबू बकर क्यों कहते मन कान यअबुदु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फइन्ना मुहम्मद क़द मात, जो मोहम्मद की इबादत करता था सुन लो मोहम्मद मर चुके हैं। वमन कान यअबुदुल्लाह फइन्नल्लाह हय्युन ला यमूत, और जो अल्लाह की इबादत करता था अल्लाह को मौत। वतवक्कल अलल हय्य
دور کی بات ہے رب کو تو نیند بھی نہیں آتی، نیند بھی دور کی بات ہے رب کو اونگ بھی نہیں آتی۔ اللہ پر ایمان لائیے جیسے اللہ کی ڈیمانڈ ہے، جیسے قرآن کا مطالبہ ہے۔ اللہ کو خالق مالک رازق مانتے ہوئے اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیجیے۔ بھروسہ کرنا عبادت ہے، مانگنا عبادت ہے، محبت کرنا عبادت ہے، خوف کرنا عبادت ہے، سوال کرنا عبادت ہے، یہ سب اللہ سے کیجیے۔ اللہ کی عبادت میں شریک نہ کیجیے، اللہ کی صفات میں شریک نہ کیجیے۔ اللہ کی پیاری پیاری صفات ہے، اللہ کا ہاتھ ہے جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، لیس کمثلہ شیء، وہ اپنے عرش پر مستوی ہے، الرحمن علی العرش استوى، اللہ اپنے عرش پہ ہے، کیسے ہے؟ جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ عرش پہ بیٹھا ہے، بیٹھا ہوا کہنا کیفیت بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا عرش پہ مستوی ہونا معلوم ہے، استوا معلوم ہے، کیفیت مجہول ہے، اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، اس پہ ایمان لانا واجب ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی آنکھیں ہیں، کیسی ہے؟ جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ اللہ کے ہاتھ ہیں، کیسے ہیں؟ جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ اللہ کا پاؤں ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ جہنم کے اوپر پاؤں رکھے گا، کیسے ہے؟ جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ جتنی صفتیں حدیث میں آ جاتی ہیں ہم اس کو مانتے ہیں، جو پیارے پیارے نام اللہ کے ہیں ہم اس کو مانتے ہیں۔ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیجیے۔ ان الانسان لفی خسر، بندہ خسارے میں ہے۔ خسارے سے بچنے والے کون؟ الا الذین آمنوا، جو ایمان لے کر آئیں، وعملوا الصالحات۔ ایمان لانے کے بعد پھر کیا کریں؟ نماز دے نیڑے بھی نہ جائیں، ٹھیک ہے نا؟ مولوی صاحب اسی بڑے پکے مواحد اسی بالکل شرک نہیں کرتے، اسی قبراں تے سجدے نہیں کرتے، قبراں دا طواف نہیں کرتے، اسی اللہ کو منگتے ہیں نماز دعا کرو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ نماز کا ٹائم دعا کرو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ دعا بڑھیا ہوگی پتر جتنا بھی کرتا ہے، صرف دعاؤں سے کام نہیں ہوتا جب تک انسان دعا نہ کرے۔ خسارے سے بچنے والے وہ جو ایمان لے کر آئے اور عمل صالح کریں، نیک اعمال کریں۔ جو نماز نہیں پڑھتا اس کی توحید اس کو فائدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الکفر والعبد ترک الصلاۃ، جو نماز چھوڑ دیتا ہے وہ انسان کفر کی وادی میں داخل ہو جاتا ہے۔ بین الشرک والرجل ترک الصلاۃ، مشرک ہونے کے لیے کافی ہے انسان نماز پڑھنا چھوڑ دے۔ جو نماز پڑھتا ہے وہ مومن ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے۔ دوسرا کام اللہ کے نبی بتا رہے ہیں، اللہ کا قرآن بتا رہا ہے الا الذین آمنوا، جو ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، نیک عمل کرے۔ اب آ کر اس کو سمجھیے نیک عمل سے مراد کیا ہے، عامل الصالحات سے مراد کیا ہے، نیک عمل کیا ہے؟ یہاں زیادہ عمل نہیں کہا گیا۔ قرآن کی دوسری آیت سنیے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ یہ دیکھیں تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے۔ بہترین عمل، عمل صالح جس میں دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط وہ عمل کیوں کیا جائے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ وہ عمل کیوں کیا جائے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ عمل صالح کی پہلی شرط ہے، عمل کی قبولیت کی پہلی شرط ہے۔ صالح عمل وہ کہلائے گا جس میں دو شرطیں ہوں۔ پہلی شرط وہ اللہ کی رضا کے لیے، شرط دوسری کیا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ اگر عمل اللہ کی رضا کے لیے نہیں، شہادت کا عمل بھی ہے، تو مالک فرشتوں سے کہے گا اذهبوا به الى النار، اس شہید کو جہنم میں ڈال دو، کیونکہ اس نے جنگ کی، اس کے دل میں کیا تھا لوگ میرا چرچا کرے۔ فقد قیل اذهبوا به الى النار، اس کے چرچے ہو گئے جہنم میں پھینک دو۔ اگر اس میں اللہ کی رضا نہیں تو عمل صالح نہیں۔ دوسری شرط وہ عمل سنت کے مطابق نہیں تو وہ عمل صالح۔ موٹی سی مثال سمجھا دوں، ایک رکعت میں کتنے سجدے ہیں؟ 3 والے ہاتھ کھڑا کریں، کوئی نہیں ہے، 2 سجدے ہیں۔ ایک رکعت میں کتنے سجدے ہیں؟ اگر اب ایک رکعت میں کوئی تیسرا سجدہ شروع کرے تو کیا تیسرے سجدے میں گانے گائے گا؟ گالیے دے گا؟ پنجابی بولے گا؟ کیا کرے گا؟ اللہ کی تسبیح بیان کرے گا۔ یہ تیسرا سجدہ اس کے لیے جنت میں جانے کا سبب ہوگا یا جہنم میں؟ جی کسی کو اختلاف ہے اس سے؟ کوئی ایک بندہ اختلاف کرنے والا ہو تو بتائیں۔ کوئی اختلاف نہیں۔ تیسرا سجدہ اس کو کہاں لے کر جائے گا؟ جہنم میں۔ کیوں؟ سجدہ تو اللہ کے لیے کیا نا یار، تسبیح اللہ کی پڑھی ہے اس نے، سبحان ربی الاعلی اس نے اللہ کا نام لیا ہے، پھر وہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ جواب دینے والا ایک دیہاتی بکریاں چلانے والا بھی جواب میں کیا کہے گا کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے دین میں اپنے پاس سے اضافہ کر دیا۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی مثال؟ اب اس مثال کو لے کے فٹ کر دو۔ ایک
ایک ایک عمل پہ لے کر آؤ. اگر وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے تو پھر وہ عمل ثواب ہے, عمل صالح ہے. اگر نبی کی سنت سے ثابت نہیں ہے تو وہ عمل صالح ہو سکتا. کئی اعتراض یہی پہ ختم ہو گئی اسی مثال. اجی مولوی صاحب تسی تے ایویں اوکھے ہوندے ہو, کھانا سامنے رکھ کے سورت فاتحہ پڑھ لی جائے تو کیڑا کوئی عذاب نازل ہو جاتا ہے. کھانا سامنے رکھ کے سورت یاسین پڑھ لی جائے تو کون سا گناہ کیا ہے؟ قرآن ہی تو پڑھا ہے نا, سورت یاسین پڑھی ہے, سورت فاتحہ پڑھی ہے, چاروں کل پڑھے. یہ وکری گل ہے کہ اگر بکرا شریف ہوگا نا کھانے تے حلوہ شریف ہوئے تو پھر مولوی سورت لمبیاں پڑھتا ہے, تے دال مسور ہوئے تو کل ہلو تے مکا چھڑتا ہے. اب کھانا سامنے رکھ کے اگر قرآن پڑھ لیا گیا تو گناہ تو نہیں, گٹھلیے سامنے رکھ کے کھجور کی ایت کریمہ کا ورد کر لیا گیا تو گناہ تو نہیں, کھانا سامنے رکھ کے درویشوں کو بلا کے رسالے ثواب کر دیا گیا تو گناہ نہیں. ہم تو سارا اللہ کا نام لیتے ہیں. مولوی صاحب آپ کہتے ہو یہ جائز نہیں ہے, یہ جائز نہیں ہے, وہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس مثال سے سمجھ آ گیا تیسرا سجدہ انسان کو جنت میں نہیں لے کر جائے گا. کیوں؟ اس نے وہ کام کیا جو محمد نے نہیں کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی ایک نمازی کو دیکھتے ہیں, حدیث سننا, علی کا کون سننا رضی اللہ عنہ وارضا. ایک نمازی کو دیکھا عید والے دن عید گاہ کے اندر, مسجد میں نہیں, عید گاہ کے اندر عید سے پہلے 2 رکعتیں نماز پڑھ رہا تھا. اللہ کا واسطہ لے کے یہ 2 ہاتھ باندھ کے پوچھتا ہوں, مجھے بتاؤ کیا اس نے 2 رکعت نماز میں قرآن نہیں پڑھا, سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی, سجدہ تسبیح نہیں کی, رکوع نہیں کیا, سارا کام کس کے لیے کر رہا تھا؟ اللہ کے لیے. علی کہتے ہیں اے نمازی تیری یہ نماز تجھے جہنم میں لے کر جائے گی. علی رضی اللہ عنہ وارضا کا فتویٰ سن کے وہ نمازی کاٹ گیا, کہا علی اللہ کے لیے نماز پڑھی جہنم میں جاؤں گا. کہا ہاں. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز سے پہلے کوئی نماز نفل ادا. اس نے وہی جواب دیا جو آج ہم دیتے ہیں. اچھا کہنا نبی نے نہیں پڑھی, میں پڑھ لی, گناہ تو نہیں کیتا نا, اللہ کا ہی نام لیا ہے, اللہ کا نام لیا ہے, کوئی گناہ تو نہیں کیا. علی نے جواب میں فرمایا تو رسول سے آگے بڑھنے والا ہوتا کون ہے؟ عمل صالح. آؤ میں مثالیں دیتا ہوں صحابہ کی زندگی کی, سنو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جتنے ہیں نا جی, جتنے دلائل ہیں اپنے سامنے رکھنا, جتنی باتیں ہیں اپنے سامنے رکھنا, کی حرج ہے جی, کی حرج ہے, کیا حرج ہے, کیا ہے؟ اللہ کا نام لیا, قرآن پڑھا ہے, صدقہ کیا ہے, ذکر اذکار کیا ہے, احسان ثواب کیا, کیا حرج ہے؟ ان حرجوں والی ساری باتوں کو کھوپڑی میں حاضر کر لو اور رسول کی حدیثیں سنتے جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر کے پاس سے گزرے, اس کی گھر کی نالی کے اندر سے خون نکل رہا. کس کے گھر کی نالی سے نکلا جی خون؟ کس کی؟ عام آدمی کی بات تو نہیں نا. پوچھتے ہیں ما ھذا الدم, یہ خون کیسا ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے قربانی عید الاضحیٰ کی جو قربانی ہم کرتے ہیں عید والے دن, کب کرتے ہیں, عید سے پہلے یا بعد میں؟ بعد میں. وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نے آج پہلے کر لی, اس نیت پہ, اس سوچ پہ کہ میرا قربانی کا گوشت ریڈی ہو, نماز پڑھ کے آؤں, فوراً غریبوں, فقیروں, یتیموں, بیواؤں, مسکینوں کے گھر میں میرا گوشت جائے, غریب کے پیٹ میں پہلا لقمہ میری قربانی کا جائے. اللہ کے لیے آپ سے پوچھتا ہوں نیت اچھی ہے یا بری؟ نیت بری تو نہیں. نیت آج کل کے للو پھتو مولوی کی ہے یا محمد علیہ السلام کے شاگرد کی ہے؟ نبی کے صحابی کی ہے نا. اچھی نیت ہے, بری تو نہیں. میرے نبی فرماتے ہیں صحابی تیری قربانی نہیں ہوئی, تیری قربانی نہیں ہوئی, اللہ نے قبول نہیں کی. او جی مولوی صاحب ہمیں ڈال دو, نماز ہی پڑھنی نا جی, میں مرضی پڑھ لی ہے, نماز ہی پڑھنی, سجدہ ہی دینا نہیں. یہ دین محمد کی غلامی کا نام ہے, مرضی اس پہ چل سکتی نہ مولوی کی مرضی, نہ شیخ کی مرضی, نہ مرشد کی مرضی, نہ امام کی مرضی. ارے یا محمد کے صحابی کی مرضی بھی دین نہیں بن سکتی اگر وہ سنت رسول اللہ سے ٹکرا رہی ہو. آپ نے فرمایا تیری قربانی نہیں ہوئی, قربانی کرنی ہے تو میرے طریقے پہ چل کے نماز کے بعد سے بات کرنا پڑے گا. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں, پوچھتے ہیں کیا ہوا تجھے؟ چنگا پڑا تھا, اب اتنا کمزور ہو گیا, کیا ہوا؟ سننا ذرا صحابی کا جواب, اللہ کا واسطہ لے کر کہتا ہوں ذرا ماں کی کھوپڑیوں کو, کانوں کو کھول کے صحابی کا جواب سننا. کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال گزر گیا ہے, میں نے کوئی 1 دن بھی افطاری نہیں کی, 1 سال پورا روزے رکھے ہیں, 1 سال کی 1 رات بھی ایسی نہیں گزری جس رات میں نے سو کر گزارا ہو, ساری رات تہجدیں پڑھتا ہوں, سارا دن روزے سے رہتا ہوں. کیوں؟ جہنم کا ڈر ہے, قبر کا ڈر ہے, ابھی جوان ہوں, زیادہ عمل کر سکتا ہوں, بوڑھا ہو کے یہ کام نہیں کر سکتا. کیا خیال ہے, سوچ کس کی ہے؟
صحابی کی اچھی ہے یا بری؟ کھانا سامنے رکھ کے سورۃ یاسین پڑھ کر پھر کہنے والوں حرج کی ہے، رفع قرآن پڑھے ہیں، ایویں حرام کہہ چھڑ دے ہو، حرج کیا ہے؟ سوچ کس کی؟ صحابی کی۔ عمل کیا ہے؟ 1 سال کے روزے، 1 سال کی تہجد، اور نبی نے فرمایا تھا کوئی اللہ کے لیے 1 روزہ رکھے، 1 روزہ، اللہ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال تک دور کر دیتا ہے۔ اور یہاں 1 سال کے روزے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابی، اللہ نے تیرا 1 روزہ اور رات کی 1 رکعت بھی قبول نہیں کی۔ وہ تڑپ اٹھا، آقا سال بھر کے روزے، سال بھر کی تہجدیں، آپ تو فرماتے ہو کوئی میری وضو کی طرح وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لے، میرے وضو کی طرح وضو کرے، میرے طریقے کے 2 رکعت نماز پڑھے، دل میں پھر اللہ سے لو لگا کے رکھے، دائیں بائیں کے خیالات نہ آئے، یہ 2 رکعتوں کی وجہ سے زندگی بھر کے گناہ معاف کر دیتا ہے اللہ۔ اور یہاں میں نے تو پورے سال تہجد پڑھی ہے، قبول نہیں ہوئی، نبی نے فرمایا قبول نہیں ہوئی۔ صحابی پوچھتا ہے وجہ کیا ہے؟ جواب میں فرماتے ہیں وجہ یہ ہے تیرے اس عمل پہ محمد کی مہر نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مثال دے کے سمجھاؤں، مثال سے بات اور جلدی سمجھ آتی ہے۔ آپ نے سعودی عرب میں دیکھا ہے اکثر جگہ پہ پیپسی کی مشین لگی ہوتی ہے، دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ جیسان میں لگی ہوئی نا پیپسی کی مشین، ریال پاؤ تے پیپسی پڑکے باہر آندی نہیں آندی؟ کدی روپیہ پا کے دیکھا جی؟ کئی نے زور لایا روپیہ ڈالو پیپسی کے مکینے میں، روپیہ پاکستانی روپیہ، ہندی روپیہ، بنگالی ٹکا ڈالو، پیپسی باہر آتی ہے؟ نہیں آتی۔ کیوں؟ کیونکہ اس پیپسی کے مکینے میں جو کمپیوٹر لگا ہوا ہے نا، وہاں ملک فہد کی تصویر ہے یا ملک عبداللہ کی تصویر ہے؟ کس کی تصویر ہے؟ یا بابا فہد کا ریال قبول کرتا ہے یا بابا عبداللہ کا ریال قبول کرتا ہے؟ وہ تو چاچا جینا پاؤ تو چک کے بعد ماتا پھڑے اڈوانی صاحب نے پاؤ تو پھڑے نہیں قبول کرتا ان ہندی روپے کو۔ کیوں؟ کیونکہ آپ سعودی عرب میں ہیں، سعودی عرب میں حکومت کس کی ہے؟ ملک عبداللہ کی۔ یہاں ملک عبداللہ کا سکہ چلتا ہے، جس نوٹ پہ ملک عبداللہ کی تصویر اس کا سکہ ہوگا مشین اسے قبول کرے گی۔ ارے قیامت کے دن سکہ چلے گا تو محمد الرسول اللہ کا چلے گا، وہاں کسی اور کا سکہ چل سکتا جس کی نماز پہ مہر محمدی، روزے پہ مہر محمدی، حج پہ مہر محمدی، نماز پہ مہر محمدی، طلاق پہ مہر محمدی، ایک ایک عمل پہ محمد کی مہر ہوگی، جنت کھلتی جائے گی۔ اور اگر محمدی مہر نہیں ہوگی، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ، انبار لگے ہیں اعمال کے، نماز، روزے، حج، زکات، جہاد، صدقہ، خیرات، محمد کی مہر نہیں ہے، یہ سارے اعمال سمیت آدمی جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اللہ ہمیں ہر عمل محمد علیہ السلام کی سنت پہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد فرق بین الناس، جنت میں کون جائے گا؟ دادا ٹھیک نہ دے مالا خان سے گا، یا ادھر آ کے فون کر لو، میں چپ کر جاتا ہوں یار۔ آپ کے لیے ریاض سے سفر کر کے آیا ہوں، آپ 1 گھنٹہ اس جوال کو نہیں چھوڑ سکتے ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ ساری توجہ انسان کی ختم ہو جاتی ہے، معلومات اس کی بکھر جاتی ہے۔ محمد فرق بین الناس، محمد علیہ السلام لوگوں کے درمیان تفریق ہے، لوگوں کے درمیان فرق کرتے ہیں، کس نے جنت میں جانا ہے، کس نے جہنم میں جانا ہے۔ جس کی زندگی محمد کی غلامی میں گزری یہ جنتی ہے، اور جس کی زندگی محمد کی مخالفت میں گزری یہ جہنمی ہے۔ حج کا سفر ہے، اللہ کے نبی آ رہے ہیں، راستے میں دیکھتے ہیں ایک حاجی صاحب، اور یہ حاجی کون ہے؟ شاگرد رسول، نبی کا صحابی ہے نا، بے ہوش ہو کے زمین پہ گرا پڑا، لوگوں نے اس کے اوپر سایہ کیا ہوا۔ آپ پوچھتے ہیں اس کو کیا ہوا؟ جواب میں صحابہ کہتے ہیں یاد رکھنا، زیدی کے بیٹے کی اس بات کو یاد رکھنا، لوگوں کسی کی سوچ دین نہیں ہے، دین ہے محمد کی بات صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھتے ہیں اسے کیا ہوا؟ جواب ملتا ہے اللہ کے نبی جب یہ مدینہ شریف سے چلا تھا اس نے منت مانی تھی، تیرے نبی کا ساتھ ہے، حج کا سفر ہے، بڑا مبارک سفر ہے، میں مدینے سے نکلوں گا، میں گھوڑے پر سواری پر نہیں بیٹھوں گا، پیدل چلوں گا، چل چل کر اللہ نام کے لیے، اللہ کے راستے میں پاؤں میں چھالے پڑیں گے، خون نکلے گا، تو راضی ہوگا، میں صبر کروں گا، مجھے نیکی عطا فرمائے گا۔ پیاس لگے گی، پانی نہیں پیوں گا، پیاس پہ صبر کروں گا، تیرے راستے کی پیاس ہے، تو راضی ہو کر مجھے ثواب عطا فرمائے گا۔ میں دھوپ میں چلوں گا، گرمی لگے گی، پسینہ
نکلے گا مٹی مٹی ہو جاؤں گا تو تیری رضا کے لیے صبر کروں گا، تو مجھے ثواب عطا فرمائے گا۔ سوچ کس کی ہے؟ باپ کے مرنے پہ 3واں 7واں 10واں 9واں 40واں قول شریف کروانے والوں، یہ سوچ کس کی ہے؟ صحابی کی سوچ ہے۔ نبی فرماتے ہیں اس کو اٹھاؤ، اس صحابی کو ہوش میں لاؤ، اس کو اٹھاؤ اور اس کو بتا دو تیرے اس عمل سے محمد کا کوئی تعلق بالکل نہیں ہے۔ تیری سوچ اچھی، تیرا گمان اچھا، لیکن تیری اس سوچ پہ محمد کی مہر نہیں ہے۔ جس عمل پہ محمد کی مہر نہ ہو وہ عمل اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوتا۔ یہی دوائی دینے شروع کروں تو رات بیت جائے۔ کتنے ہی ایسے اعمال ہیں جو نبی کے سامنے ہوئے، نبی جہاد کے سفر پہ آ رہے، فرضی روزے صحابہ نے رکھے ہوئے، عصر گزر چکی ہے، عصر کی نماز پڑھی جا چکی ہے، مغرب ہونے میں تھوڑا سا وقت ہے، ایک صحابی مشورہ دیتا ہے عصر کے بعد اللہ کے نبی صبح ہم نے جنگ کرنی ہے، پتہ نہیں شاید ابھی دشمن سے ٹاکرا ہو جائے، دشمن کے علاقے میں ہم پہنچے ہوئے ہیں، ہم روزہ افطار کر لیں تاکہ قوت بحال ہو جائے، کافر سے جنگ کرنے میں تیار ہو جائے۔ اللہ کے نبی اونٹ پہ سوار ہوتے ہیں، دودھ کا پیالہ لے کے دودھ پی کر افطاری کر لیتے ہیں، حالانکہ وقت بھی تھوڑا سا، عصر کے بعد کیا وقت رہتا ہے؟ گھنٹہ 1 گھنٹہ، افطاری کر لی۔ صحابہ نے بھی افطاری کر لی۔ صحابہ کرام میں سے کچھ صحابہ جو مضبوط جسم والے، مضبوط بدنوں والے، انہوں نے سوچا کہ ہم اچھی طاقت والے ہیں، اگر افطاری نہ بھی کریں نا تو کافر سے لڑتے ہوئے ہمارے اندر کمزوری انشاءاللہ نہیں آئے گی، تو ہم ڈبل ثواب لے لیتے ہیں۔ کتنا ثواب؟ ڈبل ثواب لے لیتے ہیں۔ کس طرح؟ روزہ بھی پورا رکھیں گے، ان جنہوں نے رسول کو دے کر افطار کر لیا انہوں نے تو دور میں درمیان میں چھوڑ دیا نا، ہم روزہ پورا کرتے ہیں، اس کا ثواب بھی زیادہ ملے گا، صبح جنگ کریں گے اس کا ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ یہ سوچ کے روزہ جاری رکھا۔ کس نے سوچا؟ صحابی نے سوچا، مولوی صاحب کی بات نہیں، صحابی نے سوچا۔ کسی صحابی نے آ کر اللہ کے نبی کو بتا دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے کچھ صحابہ نے ابھی تک افطاری نہیں کی۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے، جڑے نے، چنگے نے، بہادر نے، کوئی گل نہیں، یہ نہیں کی تھی۔ یہ کہا، فرمایا اولئک العصاة اولئک العصاة اولئک العصاة، جنہوں نے مجھے دیکھ کر پھر بھی افطاری نہیں کی۔ لوگوں تم سن لو، یہ نافرمان ہیں، نافرمان ہیں، نافرمان ہیں۔ جو محمد کو دیکھ کر وہ عمل نہ کرے تو وہ بندہ نافرمان ہے۔ اچھی سوچ کے باوجود نبی کہہ رہے ہیں یہ نافرمان ہے۔ اللہ کے نبی نے قافلہ روانہ کیا، حضرت عبداللہ کو امیر بنایا، جمعے کے دن حکم دیا فجر پڑھ کے نکل جاؤ، فجر پڑھ کے نکل جاؤ۔ قافلہ نکل گیا۔ حضرت عبداللہ امیر المجاہدین نے کیا سوچا کہ آج جمعے کا دن ہے، اور جمعہ کہاں کا؟ جہاں کی ایک نماز 1000 نماز کے برابر ہے، ایک جمعہ 1000 جمعوں کے برابر ہے، مسجد رسول کا جمعہ، میں آج جمعہ یہاں پڑھ لوں۔ خطیب کون ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ امام کون ہوں گے؟ محمد رسول اللہ۔ نبی کی زندگی میں ہو سکتا ہے میرا یہ آخری ہی جمعہ ہو، جہاد پہ جا رہا ہوں، شہید ہو جاؤں، میں جمعہ نبی کے پیچھے پڑھتا ہوں، نماز نبی کے پیچھے پڑھتا ہوں، ہو سکتا ہے زندگی کا آخری جمعہ ہو۔ پھر گھوڑا میرے پاس بڑا بہادر، بڑا تیز رفتار ہے، میں بھاگ کر اپنے ساتھیوں سے مل بھی جاؤں گا، یہ نہیں کہ وہ مجھ سے آگے نکل جائیں گے۔ یہ سوچ کر بیٹھ گئے۔ کون سوچا؟ صحابی رسول نے سوچا۔ اللہ کے نبی جمعہ ارشاد فرماتے فرماتے اچانک نظر پڑی حضرت عبداللہ بیٹھے ہوئے۔ کہا عبداللہ تو گیا نہیں، فجر کے بعد نکلا نہیں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ سوچا تھا جمعہ آپ کے پیچھے پڑھوں، آپ کی امامت میں نماز پڑھوں، مسجد نبوی کا جمعہ ہے، میں کتنے سارے ثواب اکٹھے کر کے، کتنے سارے ثواب اکٹھے کر کے پھر اپنے ساتھیوں کو مل جاؤں گا۔ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ، جو میرے صحابہ فجر کی نماز پڑھ کے میرا حکم سن کے نکل گئے، عبداللہ اگر احد پہاڑ کو سونے کا بنا کے تو اللہ کے نام پہ خرچ کر دے، ان کے ثواب کو پھر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اللہ پر لائیے جیسے اللہ کا مطلوب ہے، پھر عمل صالح کیجئے۔ ہر عمل سے پہلے دیکھیے یہ نبی سے منظور ہو کر آیا یا نہیں۔ نماز پڑھنی ہے محمدی پڑھو، روزہ رکھنا ہے محمدی کرو، حج کرنا ہے محمدی کرو، طلاق دینی ہے محمدی دو، نکاح کرنا ہے محمدی، تجارت کرنی ہے محمدی، کاروبار کرنا ہے محمدی، معاشرت محمدی، معیشت محمدی، ایک ایک عمل میں صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ میں محمد کریم کی سنتوں میں رنگے جائیں۔ پھر یہ دو کام کر لیے، اب ان کا جا کے سو جاؤ لمبیاں تان کے چاول لے کے نہیں۔ الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق
یہ جو دین آپ کو سمجھ آیا ہے، یہ جو توحید آپ کو سمجھ آئی ہے، اس دعوت کو عام کرو، اس نیکی کو پھیلاؤ، اس نیکی کو آگے پھیلاؤ، اس توحید کی دعوت کو آگے پھیلاؤ، اس محمد علیہ السلام کی سنت کی محبت کو آگے پھیلاؤ، صحابہ کی محبت کو آگے پھیلاؤ، اہل بیت کی محبت کو آگے پھیلاؤ، قرآن کی محبت کو آگے پھیلاؤ۔ گھر میں سونے والا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنتے جائیے، فرمایا میری امت کی مثال ایسے ہے جیسے کشتی ہو دو منزلہ کشتی ہے، ایک اوپر ایک پارٹی نیچے ایک پارٹی اوپر، نیچے والوں کو پانی جب لینا سمندر سے کہاں آنا پڑے گا؟ اوپر آنا پڑے گا نا، اوپر آئیں گے ڈول ڈالیں گے اور پانی نکال کے لے جائیں گے۔ اگر اوپر والے تنگ ہوں، بار بار تنگ ہوں کہ یہ بار بار آتے ہیں جاتے ہیں، وہ ان میں سے یہ کہتا کہ یار کشتی کے نیچے ہی سوراخ کر لو تو ٹھیک رہے گا، اگر وہ کشتی کے نیچے ٹھوکا ٹھاکی شروع کر دیں، ہیں کیا خیال ہے؟ اوپر والوں کو روکنا چاہیے یا نہیں؟ روکنا چاہیے۔ اب ہم میں سے کوئی روکے تو کیا کہتے ہیں؟ کسی کے مذہب کو نہ چھیڑو، اپنے مذہب کو نہ چھوڑو، جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے، انہیں اپنی خبر جانا تو اپنی خبر جانا، تو ماما لگ گیا دین کا تو ٹھیکا چکیا دین کا، انہیں اپنی خبر جانا تو اپنی خبر جانا، تو اپنا کام سیدھا رکھ، بس وہ جتنے مرضی ہوتا رہے، جو مرضی کرتا رہے۔ یہ محمد کا دین نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو غلطی کر رہا ہے، شریعت کے خلاف چل رہا ہے، اس کے ہاتھ کو روکو۔ من رہا منکم منکر، جو تم میں سے منکر دیکھے، برائی دیکھے، پھر اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، زبان سے روکے، دل میں برا جانے، ذالک اضعف الایمان، یہ کمزور ترین ایمان ہے۔ اگر وہ دھوکہ ٹھاکی کرے کہ اتنے جانتا یا بھی یہ تھلو ہی مورا کر لینے، پھر پانی کڑی رکھا گے ہیں، اور اوپر والے ہوں ہماری طرح کے جو جان لگا ٹھیک لگا، 2 + 2 = 4 بالکل ٹھیک کیتا ہے، 2 + 2 = 5 یہ بھی ٹھیک ہے، 2 + 2 = 6 یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس چول کی فوراً چھٹی ہو جائے گی، ان کوئی سکول پڑھتی نہیں کرے گا۔ بھائی 2 + 2 = 4 ٹھیک، 5 غلط، 6 غلط، 7 غلط، 8 غلط، 3 غلط، 2 غلط، ٹھیک، 1 باقی سب غلط، ٹھیک۔ اللہ کا قرآن، میری بات قرآن کے مطابق ٹھیک، آپ کی بات قرآن کے مطابق ٹھیک، جس کی بات قرآن کے خلاف وہ بڑے سے بڑا ہو یا چھوٹے سے چھوٹا ہو، جو قرآن کے خلاف کہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا پھر اوپر والے جب شور سن کے نیچے آئے، اگر ان کے ہاتھ روک کر انہیں منع کر دے کہ یہ کام نہ کرو تو دونوں بچ گئے۔ اور اگر کہیں کہ انہیں نہ اپنی قبر جانا سی، اپنی قبر جانا ہے، تھلے موری کا نا اتنا تو ٹھیک ہے نا جی، پھر جب ڈوبے گی سائیں بات جل گئے، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے، یہ بھی مرے گا اتنا بھی مرے گا، کوئی نہیں بچے گا۔ بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی توحید پہ عمل کرو، رسول کی سنت پہ عمل کرو۔ جہاں کسی کو قرآن اور حدیث کے خلاف عمل کرتا دیکھو، اس کی بازو پکڑ لو، روک لو۔ ہاتھ کی طاقت ہے ہاتھ سے روکو، زبان کی طاقت ہے زبان سے روکو، اور اتنی بھی طاقت نہیں تو دل میں برا جانو۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جب یہ کام کرو گے لوگ آپ کو گالیاں دیں گے، وڈا مولوی، وڈا ٹھیکیدار دین دا، حاجی لک ٹکدا نہیں، 24 گھنٹے یہی فکر رہتی ہے نماز پڑھو نہیں پڑھتا نماز، کرنا میرا کی کرنے کا، تو پڑھے اپنی، میں اپنی پڑھ لی تو اپنی۔ لوگ گالیاں دیں گے، لوگ ماریں گے، پتھر ماریں گے، جب لوگ مارے تو محمد کے پیارے جسم کو اپنے سامنے رکھنا۔ کائنات ساری کا جسم محمد کے جسم جیسا نہیں ہو سکتا، کائنات ساری کی عزت محمد کی عزت جیسی نہیں ہو سکتی، کائنات ساری کا خون مل کے محمد کے خون جیسا پاکیزہ نہیں ہو سکتا۔ طائف میں میرے نبی کو پتھر پڑے یا نہیں پڑے؟ سر پھٹا، خون نکلا، بے ہوش ہو کے گرے، آنکھ کھلی تو جبرائیل اور پہاڑوں والے فرشتے کو دیکھا، وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی اجازت دے دو یہ طائف کے پہاڑوں کو اٹھا کر اس بستی کو پیس ڈالے۔ نبی نے کہا فرشتوں، اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، ان طائف والوں نے مارا ہے، مجھے امید ہے ان کی نسلیں جو ہوگی وہ ضرور لا الہ الا اللہ اقرار کرے گی۔ جاؤ میرے نبی کی بات پوری ہو چکی ہے، آج طائف میں سے گزرو، ہر نماز پہ آواز گونجتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ نبی نے فرمایا یہ محبت، آپ کی رحمت، تکلیف آئے گی، دکھ آئے گا، مصیبت آئے گی۔ ابراہیم کی سیرت کو یاد رکھنا، باپ نے بھی نکال دیا، قوم نے نکال دیا، بادشاہ نے آگ میں ڈال دیا تو بھی صبر کیا۔ بلال کی سیرت کو یاد رکھنا، تپتے ہوئے ریت پہ لیٹے ہوئے احد 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 توحید کے جملے زبان سے نکلے۔ تکلیف آئے گی، جب یہ 4 کام کر لو گے تو پھر ہم نجات پا جائیں گے، پھر جنت کے وارث ہو جائیں گے۔ آخری بات سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں ہے، ان فی الجنت حورا، ان فی الجنت حورا، جنت میں ایک حور ہے۔ اب جتنے بیٹھے ہیں نا
ان سے کہو نا جی ایک رشتہ ہے تے ہے بھی بڑا سستا ہے، مہر بھی نہیں ایڈا مانگتی، 1000 کا ریاض کام ہو جائے گا، تے ہے مس ورلڈ۔ کون ہے؟ مس ورلڈ۔ جہاں کو 50 سال کا بابا ہوئے گا مولوی صاحب جی میری کرا کے دعاواں دینا، جوان تے جوان بڈھے بھی کہیں گے مولوی صاحب تیرے بچیاں کا بھی اللہ بہا کرے کہ میری کتنے نام کرا دے تو بس کیا ہی ہے۔ مس ورلڈ ہے، ملکۃ الجمال ہے، حسن کی اشکار، اس کو دیکھو تو بندہ بس ایویں جی کرتا کچھ ہی نہ کرے ہے۔ کنے لگے دیکھیں گے شادہ ہو جائے تھے ماشاءاللہ چاروں ہی کیچنے سر کڑائے چھے۔ اور ابو ہریرہ کیا فرما رہے ہیں؟ ان فی الجنت حورا، جنت میں ایک حور ہے، یقال لها عینا، اس کا نام عینا ہے، جب چلتی ہے 70,000 اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہوئی حسنات اس کے دائیں طرف چلتی ہیں، 70,000 خوبی اس کی بائیں طرف چلتی ہیں، اور کہتی کیا ہے؟ انا للآمر المعروف والناہی عن المنکر، اللہ نے مجھے اس آدمی کے لیے پیدا کیا ہے جو گناہوں کو دیکھ کے روکتا ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے۔ کسی کو قبر پہ سجدہ کرتا ہوا دیکھتا ہے تو روک دیتا ہے بھائی یہ شرک ہے نہ سجدہ کرو، کسی کو قبروں کا طواف کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو روکتا ہے بھائی یہ شرک ہے نہ کرو، کسی کو غیر اللہ کی قسم کھاتے ہوئے دیکھتا ہے روک دیتا ہے کہ نہ کرو، کسی کو قبر پہ ذبح کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو کہہ دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی لعنت برستی ہے من ذبح لغیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ذبح کرتا ہے، کسی کے گلے میں تعویذ دیکھتا ہے تو کہہ دیتا ہے رسول اللہ نے فرمایا ہے من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، تعویذ من کا دھاگا ٹونا لٹکاتا ہے، گلے کے اندر سپی گھنگرو باندھتا ہے، یہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ جو غیر اللہ کو پکارتا ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، شرک کرنے والے کو روکتا ہے، بدعت کرنے والے کو روکتا ہے، گناہ کرنے والے کو روکتا ہے۔ انا للآمر المعروف والناہی عن المنکر، اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے ہر اس کے لیے جو اللہ کے دین کی غیرت کھاتا ہو، جو قرآن کی غیرت کھاتا ہو، جو فرمان مصطفیٰ کی غیرت کھاتا ہو، مجھے اللہ نے اس کے لیے پیدا کیا ہے۔ مس ورلڈ کا نام آ جائے دنیا پیچھے بھاگنے کے لیے تیار ہے، اور پوری دنیا کی عورتیں ایک طرف ہو، جنت کی حور کا مقابلہ کوئی کر سکتا اللہ کے لیے۔ اس دن کے آئیے ان 4 چیزوں کو اپنا ایمان اور عقیدہ بنائیے، اللہ کی توحید کو مانو، رسول کی اتباع کرو، اس کی دعوت دو، تکلیف آنے پہ صبر کرو، تو اللہ سے امید ہے اللہ اس حال میں اپنے پاس بلائے گا، وہ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ پاکستان سے نشر ہونے والا کیو ٹی وی کے متعلق مختصر روشنی ڈالیے، اس سے مستفید ہونا کیا ہے؟ دیکھیے میں نے آپ کو قانون تو سمجھا دیا نا، ترازو بتا دیا، یہ اللہ کا قرآن، یہ آپ کا اور میرا ترازو ہے۔ اب کیو ٹی وی کے ذریعے غیر اللہ کو پکارنے کی نظمیں ہم نے اپنے کانوں سے بے بہا دفعہ سنی، یا غوث المدد یا غوث المدد کے نعرے ہم نے کئی دفعہ سنے، اللہ کے ساتھ شرکیہ باتیں ہم نے کئی دفعہ سنی۔ یہ سارا چینل شرک کی دعوت دیتا ہے، شرک کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، غیر اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے۔ اس کو دیکھنا انتہائی خطرناک ہے، اس کو دیکھنا انتہائی خطرناک ہے۔ جو وقت آپ نے یہاں شرکی مجلسوں میں بیٹھنا ہے اس سے بہتر ہے اللہ کا یہ قرآن ترجمے والا موجود ہے، اس کو لیجئے پڑھیے اور خود اللہ کے دین سے اپنا تعلق جوڑیے۔ ہمارے ہاں موجود مکتب دعوت الجاریات سے مستفید ہونے کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں یہاں سعودی عرب والے وہابی ہیں، ان کی بات نہ سنو، بعض کہتے ہیں چاول مکھی کے لیے لوگ مکتب جاتے ہیں، ہماری رہنمائی فرمائیے۔ اللہ اکبر، یہ مکتب دعوت والارشاد، یہ جالیات کے مراکز، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کا بہت بڑا انعام ہے آپ پر اور مجھ پر۔ پاکستان سے آپ اور میں کیوں آئے؟ انڈیا سے ہم کیوں آئے؟ بنگلہ دیش سے ہم کیوں آئے؟ کس لیے آئے جی؟ روزی روٹی کے لیے، ٹھیک ہے، پیٹ پالنے کے لیے آئے۔ اللہ رحمت کرے سعودی عرب کی حکومت پر، اللہ وزارت شؤون اسلامیہ کو جزائے خیر دے، اللہ خادم حرمین شریفین کو جزائے خیر دے، جنہوں نے اس روزی روٹی کی تلاش میں آنے والوں کے لیے دین سمجھنے اور سیکھنے کا انتظام کر دیا۔ یہ مکتب جالیات، یہ مکاتب دعویٰ دین اسلام کے مراکز ہیں، اس سے جڑ جائیے، اللہ کا دین سمجھیے۔ میں آپ کو ایک فرق بتاتا ہوں، بڑا موٹا سا فرق ہے۔ پاکستان میں ڈاکٹر انسان کا بنتا ہے جب وہ ڈاکٹر یونیورسٹی سے فارغ ہو کے آئے،
اس سے پہلے تو نہیں کوئی بیٹھ سکتا نا, کوئی پہلے بیٹھ جائے اس کا پرچہ کروا دیتے ہیں یا نہیں؟ ہر کام کے لیے اسلوب ہے نا, ہر کام کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ کار ہے, قانون ہے. مسیح سے بنانے واسطے کتنی ضرورت ہے؟ ایک لمبی کی داڑھی ہوئے, شلوار اونچی ہوئے, ختم پڑھنا آندہ ہوئے, 2-4 صورتیں یاد ہوئے, اللہ اللہ خیر اللہ. کسی اور شہری لوڑ ہے؟ سمجھ آئی میری بات کی نہیں ہے؟ مسجد کا مولوی بننے کے لیے جنازہ پڑھنا آتا ہو, ختم شریف آتا ہو, نماز پڑھانی آتی ہو, 8-10 صورتیں یاد ہو, کہنا جی یہ بڑا بڑا ساڈا مولوی ہے. یہ مکاتب دعویٰ جاریہ جتنے ہیں یہاں پہ جو دعات اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہیں, ان کو اس سٹیج پر بیٹھنے سے پہلے 5-5, 6-6 علماء بیٹھ کر اس کا پورا امتحان لیتے ہیں کہ یہ اس قابل ہے بھی صحیح یا نہیں, یہ اس قابل ہے بھی صحیح یا نہیں. اگر یہ اس قابل ہے کہ دین کی دعوت دے پھر یہاں بیٹھنے دیتے ہیں, اگر اس قابل نہ ہو ہر للو پھتو یہاں آ کے نہیں بیٹھ سکتا. یہ بہت بڑی آپ کے لیے ہمارے لیے نعمت ہے, اس سے جڑ جائیے. نہیں یہ بات کہ یہ لوگ کہتے ہیں جی یہ وہابی ہیں, یہ تو لوگوں کی اڑائی ہوئی باتیں ہیں. بھائی میں اللہ کی قسم کھا کر مکتب جاریات میں یہ قرآن میرے سامنے ہے, ٹھیک ہے, میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں. ہم نہ دیوبندی ہیں, نہ بریلوی ہیں, نہ وہابی ہیں, نہ سنی ہیں, نہ نقشبندی ہیں, نہ چشتی ہیں, نہ قادری ہیں, نہ رضوی ہیں, نہ نوری ہیں, نہ سور وردی ہیں, نہ مردی ہیں, نہ بغیر وردی ہیں. ہم کیا ہے؟ جو اللہ کے قرآن میں ہے ہم وہ ہیں, جو محمد کے فرمان میں ہے ہم وہ ہیں. ہم کہتے ہیں پوجنا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ترجمہ پنجابی میں سن لو, اللہ تو علاوہ کسی کو پوجنا, محمد تو علاوہ کسی کو پوچھنا. پوجنا ہے ریاض والے لوگ, پوجن کا طریقہ پوچھنا ہے تو مدینے والے لوگ. جو قرآن میں ہے, جو حدیث میں ہے, ہمارا وہ دین ہے. اس کے علاوہ ہم آپ سے یہ نہیں کہتے اپنے کو چھوڑ کے ہمارے دین کو پکڑ لو, اپنے مولوی کو چھوڑ کے ہمارے مولوی کو پکڑ لو. ہم کہتے ہیں سارے جھوٹ بول سکتے ہیں, فاطمہ کا بابا جھوٹ. کیوں جی؟ یہ اختلاف کی دعوت ہے یا اتفاق کی؟ اس سے کوئی اختلاف کرے گا؟ ہر بندہ غلط کہہ سکتا ہے, محمد رسول اللہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی. قرآن سے جڑ جاؤ, فرمان مصطفیٰ سے جڑ جاؤ. میں نے جو کہا میری نہ مانو, یہ قرآن ترجمے والا لے کے گھر بیٹھ کے پڑھ لو. یہ سچی بات ہے یا نہیں؟ اور جو فرقوں کی دعوت دیتے ہیں وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ قرآن تسی نہیں سمجھ سکتے, قرآن سمجھنے واسطے 16 علوم دی لوڑ ہے. وہ کہنا مولوی صاحب نہ میرے کو اتنا ٹائم ہے, نہ میں سمجھ سکنا, تو کئی جا میں پڑھی جاؤں گا 2 رکعت نماز اندھیرا جو حال امام دا ہوئی میرا پیچھے تیرے اللہ. نہیں کوئی شے نہیں پتا. ہندوؤں نے اپنا دین برہمن کو دے دیا, ہندوؤں نے اپنا دین برہمن کو دے دیا, ہم نے اپنا دین مولوی کو دے دیا. جو مولوی صاحب کہنے کے پیچھے اللہ اکبر, سانوں نہیں پتا جی, مولوی صاحب پر پوچھو. دین سارا مولوی کا ٹھیکہ, اور دنیا خود چیک کرتے ہیں. کفیل سے ویزا لینا ہو تو کفیل کو چیک کرتے ہیں. جیسان جانا ہو لیموزین سے پوچھتے ہیں, جیسان ریلین ساری تحقیق ہے. لیکن قرآن مولوی صاحب شیخ صاحب پیچھے امام کے اللہ اکبر. ارے یہ قرآن تیرے اور میرے اور شیخ اور سب کے لیے آیا. اس قرآن سے اپنا رشتہ جوڑو. اللہ جزائے خیر دے سعودی عرب کے ذمہ داران کو. مجمع ملک فہد سے قرآن اردو میں چھپ رہا ہے, اردو ترجمہ موجود ہے, بنگالی میں چھپ رہا ہے, پشتو میں چھپ رہا ہے, کشمیری میں چھپ رہا ہے, ملیالم میں چھپ رہا ہے. اگر اج دے دور دا بندہ کوئی اللہ دے کول جا کے کہے ربا پتہ ہی نہیں لگا سچ کی سی تے کوڑ کی سی, اینو جی نے لکھ کہن گے نا پچھلے نوں نہیں کہن. قرآن ملیالم میں, قرآن تاملی میں, قرآن سنہالی میں, قرآن پشتو میں, قرآن کشمیری میں, قرآن اردو, ایک ایک زبان میں قرآن ترجمہ ہو کے آپ کے اور میرے سامنے آ چکا ہے. اب 20 پہ غور نہ کریں, اب 20 کو نہ پڑھیں اور پھر کہ پتہ نہیں جی مولوی صاحب ایویں کہندے او مولوی بھی قرآن پڑھدا, او بھی قرآن پڑھدا. ہمیں نہیں پتا. کپڑا لیتے ہوئے تحقیق ہے, یہ کپڑا یہ جاپانی ہے یا چینی ہے, یہ امریکی ہے یا جرمنی کا ہے. گاڑی لیتے ہوئے تحقیق ہے, جوتی لیتے ہوئے تحقیق ہے. آلو, بطاطس, ٹماٹر, کھیرے, خیار, کرنا بھی کیسے جب کیسے تازہ کر کے لے آ ایک پرانا کاسی. لیکن دین قرآن اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء. اتباع کرنی ہے منزل من اللہ شے کی جو اللہ نے اتار دیا. یہ قرآن اترا ہے, حدیث رسول اتری ہے. تیسری چیز وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. قرآن رسول نے دیا, حدیث رسول نے دی, اس کو لے لو, اس کے علاوہ ساری باتوں کو چھوڑو. ہمارے بر صغیر میں مختلف قسم کی جماعت ہے, ہر کوئی
اپنے برحق ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، حق و سچ ہونے کی تائید میں دلیلیں پیش کرتا ہے. جماعتوں میں دیوبندیت، بریلویت، تبلیغی جماعت، جماعت اسلامی، اہل حدیث وغیرہ مذکور جماعتیں مختلف تعارف کرواتے ہیں. اس کا اس بات سے وضاحت کریں کہ اہل حدیث میں آخر کا ہے، یہ پہلے بھی موجود تھا. نیز وہابی کی حقیقت کیا ہے، حق و سچ سمجھنے کا میزان کس جماعت کے پاس ہے. میں نے آپ کو موٹا سا قانون سمجھا دیا، یہ سمجھنے کے بعد حق دودھ پانی پانی بکرا ہو جائے گا. وہ قانون کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں دو چیزیں دی ہیں. میری امت کے 73 فرقے ہونے ہیں. نبی نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہونے، کلہم فی النار، سارے کے سارے جہنم میں جانے ہیں، الا ملت واحدہ، الا ملت واحدہ، ایک جماعت جنت میں جانی ہے. سب سے پہلے صحابہ نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک جماعت جو جنت میں جانی ہے وہ کون سی ہے؟ 72 خلی ولی کرو، 72 جہنم میں جائیں، خان خسمانو سانو خود اگر جنت جانے ہیں. نبی نے قانون دیا، اصول دیا، قاعدہ دیا، فارمولہ دیا. کیا؟ ما انا علیہ واصحابی اليوم، آج جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں یہ جنت میں جانے والے ہیں. بتائیے صحابہ دیوبندی تھے، بریلوی تھے، نقشبندی تھے، چشتی تھے، جعفری تھے، قادری تھے، رضوی تھے، کیا تھے؟ سارے صحابہ محمدی تھے یا نہیں تھے؟ تھے. اب بھی سب محمدی بن جاؤ، 4 بھی چھوڑ دو، 12 بھی چھوڑ دو، 10 بھی چھوڑ دو، 20 بھی چھوڑ دو، آؤ اکیلے محمد رسول اللہ سے اکٹھے ہو جائے. رہی بات اہل الحدیث کی، اہل الحدیث سے مراد قرآن والے اور حدیث والے. قرآن کو بھی اللہ نے حدیث کہا، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس کو بھی حدیث کہا ہے. اور فرمان محمد بھی حدیث ہے. صحابہ سب سے پہلے اہل حدیث سے، جو اللہ کہتا، جو اس کا رسول کہتا اس پہ اپنا سر جھکا دیتے. یہ حدیث کوئی پارٹی نہیں ہے، کوئی جماعت نہیں ہے، یہ ایک منہج ہے، یہ ایک سوچ ہے، یہ عقیدہ ہے. جو قرآن میں آ گیا، جو حدیث میں آ گیا وہ میں نے اور آپ نے ماننا ہے. سارے اماموں کو چھوڑ کے بلال کے امام محمد کی غلامی کرنی ہے. یہی منہج اہل حدیث ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. 10 بجے تک ختم کر دیں، کھانا تیار ہو گیا. 5-7 منٹ ابھی باقی ہے بھائی، جلدی جلدی ختم کر دیں. تبلیغی جماعت میں کیا خرابی ہے؟ کیا ان کی دعوت اسلامی دعوت نہیں ہے؟ تبلیغی جماعت کے بارے میں تفصیلی ہماری CD یہاں آ چکی ہے، آپ ظفر بھائی سے لے سکتے ہیں. فضائل اعمال کی حقیقت مختصر ترین کے بعد تبلیغی جماعت والے بھائی بڑی محنت کرتے ہیں، اخلاص بھی بڑا ہے، پیسہ بھی اپنا خرچ کرتے ہیں، مارے بھی پھرتے ہیں. ایک چھوٹی سی پریشانی ہے کہ ان کی کتاب فضائل اعمال، فضائل صدقات، جس کتاب کو وہ اپنے حلقات میں پڑھتے ہیں اس کے اندر شرکیہ واقعات بھرے پڑے ہیں. میں ایک واقعہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں، باقی تفصیل آپ ظفر بھائی سے CD لے کے سن سکتے ہیں. مولوی ذکریہ صاحب، فضائل صدقات حصہ 2، صفحہ 558، کتب خانہ فیضی لاہور کی جو چھپی ہوئی ہے. ہر کتب خانے کے صفحات آگے پیچھے ہیں. اس کتب خانے کی، اس میں وہ کہتے ہیں اے اللہ معاف فرمانا، جھوٹا ہوں، کچھ نہیں ہوں، تیرا ہی ذل ہے، تیرا ہی وجود ہے، میں کیا ہوں؟ کچھ نہیں ہوں، جو تو ہے وہ میں ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا خیال ہے؟ جٹ کوئی بھی پوچھو گے نا وہ بھی کہے گا کھاچی ماری. شرک ہے یہ اللہ کی ذات میں، شرک ہے یہ اللہ کی ذات میں، شرک ہے. اے اللہ جو تو ہے وہ میں ہوں. اللہ خالق ہے، میں مخلوق ہوں. وہ رازق ہے، میں مرزوق ہوں. وہ معبود ہے، میں عابد ہوں. وہ کھلاتا ہے تو میں کھاتا ہوں. اللہ اور بندہ اکٹھا نہیں ہو سکتا. یہ تصوف کا وہ شرک ہے جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں بھائی ان کی محنت بہت ہے، لیکن جو کتاب لے کر گھومتے پڑھتے ہیں اس کتاب میں جب شرکیہ واقعات کو نکال دیا جائے تو بالکل ہم بھی ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں. جب تک اس میں شرکیہ واقعات ہیں ہماری شرک اور اہل شرک سے برات ہے. فرض نماز کے بعد ذکر جو عام طور پہ ہمارے پاکستان میں ہوتا ہے لا الہ الا اللہ رسول اللہ 5-7 مرتبہ کرتے ہیں، یہ کیسا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ ہے جو ہی نماز سے سلام پھرتا اللہ کے نبی اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذو الجلال والاکرام. سورۃ آیت الکرسی پڑھتے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر. پھر بات وہی آئے گی یہ حرج کی، یہ کلمہ پڑھو تو دیکھو مولوی ڈکنڈے ہے. حرج یہ ہے کہ یہ رسول نے کیا ہوتا تو ہماری جان بھی قربان جان، نبی کا پسینہ گرے گا، وہاں اپنا خون گرانا ہمارے لیے باعث ثواب ہے. لیکن اگر نبی سے منظوری لے کر نہیں آیا تو میڈ ان انڈیا میڈ ان پاکستان دین نہیں ہو سکتا.
لفظ داتا کی وضاحت کرے، کیا یہ لفظ عبد کے لیے استعمال ہو سکتا ہے؟ داتا دینے والا، انک انت الوہاب، اے اللہ تو ہی دینے والا ہے، تو ہی داتا ہے۔ باقی ساری کائنات کے لیے اللہ کیا فرماتا ہے؟ تم سارے کے سارے انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے مانگتے ہو، داتا اللہ ہے، تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو داتا نہیں کہنا جائے۔ آپ علماء 11ویں شریف رجب کے کنڈے 40واں تیجا میت کے لیے فاتح ان کاموں سے منع کرتے ہیں، جب ہمارے ملکوں کے علماء کہتے ہیں یہ سب میت کے ثواب کے لیے کیا جاتا ہے۔ میں دلیل ٹائم تھوڑا ہے، جٹات کی دلیل دے کے بات آگے کرتا ہوں، بالکل جٹ میں بھی سمجھنا نہیں لکھا۔ 11ویں شریف کنڈا 40واں تیجا فاتحہ ہے، اگر یہ سارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوتا تو ان ساروں کے عربی نام ہوتے یا نہ ہوتے؟ واسطہ رابطہ دسیا جائے، عربی نام ہوتے نا، ان کو بولے سے 11ویں شریف دی عربی دسو۔ نماز ہم نے پڑھی ہے نا، عربی میں صلاۃ، روزہ رکھتے ہیں عربی میں صیام، چندہ دیتے ہیں عربی میں زکوٰۃ اور صدقہ، ٹھیک ہے؟ 11ویں شریف دی عربی کی ہے، 40ویں دی عربی کی ہے، تیجے دی عربی کی ہے، کنڈے دی عربی۔ اے بیڑا گول مولوی تسی کیتا ہے کھان واسطے، اے دین دے اسلام وچ نہیں سی، اے بعد پوچھ لا کے ویڈ کیتا گیا ہے۔ آپ علماء محفل میلاد سے منع کرتے ہیں، جبکہ ہمارے علماء کہتے ہیں یہ خوشی کا دن ہے، اس سے بڑی خوشی اور کب ہوگی، اس لیے ہم اسے عید میلاد کہتے ہیں۔ اگر یہ ثواب کا خوشی کا دن ہوتا تو کیا رسول اللہ اس کی تعلیم نہ دیتے؟ کیا ابو بکر عمر عثمان اس کی تعلیم نہ دیتے؟ ہم کہتے ہیں نبی کی پیدائش خوشی کا دن ہے، لیکن اس دن نبی فوت بھی تو ہوئے، اس دن نبی فوت بھی تو ہوئے، اسی دن تیرا باپ پیدا ہوا ہو اور اسی دن تیرا باپ 7 سال کے بعد اسی دن آگے مرا ہو، اب باپ کے یاد آنے پہ ڈھول پیٹے گا، چل رہا میرا پیو مر گیا جان چھوٹی، ڈھول پیٹے گا، روئے گا؟ ابا پیدا تو ہوئے تھے لیکن پیدائش سے زیادہ ان کی وفات کا غم ہے۔ یا علی مدد کہنا، یا رسول اللہ مدد کہنا کیسا ہے؟ درست ہے، بعض لوگ ایسا کہنے والے سے چڑھتے ہیں جبکہ یہ پاک ہستیاں ہیں۔ علی پاک ہستی ہے، رسول اللہ پاک ہستی ہے، لیکن نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا رسول اللہ مدد کہنے کی تعلیم دی، نہ حضرت علی نے یا علی مدد کہنے کی تعلیم دی، نہ حسن حسین نے یا علی مدد کہنے کی تعلیم دی، نہ باقر جعفر نے یا علی مدد کہنے کی تعلیم دی، نہ نقی تقی نے یا علی مدد کہنے کی تعلیم دی۔ قرآن کہتا ہے یا علی مدد سے مراد کیا ہے؟ علی مدد کرو، یا رسول اللہ سے مدد سے مراد کیا؟ یا رسول اللہ مدد کرو۔ قرآن اللہ کی کتاب کہتی ہے وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد جب بھی آتی ہے کس کی طرف سے؟ بدر میں مدد آئی کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ خیبر میں مدد آئی کس کی طرف سے؟ علی بھی تھے، رسول بھی تھے، کسی صحابی نے یہ علی مدد کا نعرہ نہیں لگایا۔ یہ اللہ کی ذات کسی اور کو شریک کرنے والی بات ہے۔ آپ اکثر وہ فوت شدہ بزرگوں کی انسلٹ کرتے ہیں، بھائی بزرگ کی توہین کرنے والا گستاخ ہے۔ ہم کسی بزرگ کی توہین نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں بزرگ بزرگ ہے، ان کا معاملہ اللہ کے پاس ہے، اگر وہ اللہ کی نیک تھے تو اللہ کی جنت میں ہے، برے تھے تب بھی وہ جانے اللہ جانے۔ ہم یہ کہتے ہیں بزرگوں کو بزرگ رہنے دو، ان کی قبروں پہ سجدے کر کے ان کو اللہ نہ بناؤ، ان کی قبروں کا طواف کر کے ان کو اللہ نہ بناؤ، ان کو مدد کے لیے پکار کے ان کو اللہ نہ بناؤ۔ آپ حضرات اہل بیت کو نہیں مانتے جبکہ اہل بیت ہی دین کی سیڑھی ہے۔ ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، کون کہتا ہے نہیں مانتا؟ یہ کسی دشمن نے یہ ہوائی اڑائی ہوگی۔ ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، حسن کو مانتے ہیں، حسین کو مانتے ہیں، علی کو مانتے ہیں، فاطمہ کو مانتے ہیں، عائشہ کو مانتے ہیں، حفصہ کو مانتے ہیں، میمونہ کو مانتے ہیں، صدیق اکبر کو مانتے ہیں، فاروق اعظم کو مانتے ہیں، عثمان غنی کو مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، اصحاب رسول کو بھی مانتے ہیں، لیکن ان اہل بیت کو اہل بیت مانتے ہیں، مشکل کشا نہیں مانتے۔ اگر وہ مشکل کشا ہوتے تو علی شہید کیوں ہوتے؟ اگر علی مشکل کشا ہوتے حسن زہر کیوں کھاتے؟ علی مشکل کشا ہوتے حسین کیوں شہید ہوتے؟ عقل اپنی کھوپڑی خود استعمال کر لو۔ ارے موجودہ مثال لے لو، اگر یہ مشکل کشا ہوتے بغداد کے اندر امریکی بم گرے، حضرت علی کی قبر کی دیوار گری، حضرت علی نے ان چلتے ہوئے جہازوں کو نیچے کیوں نہیں گرا دیا؟ مشکل کشا اللہ کی ذات ہے۔ کیا فوت شدہ انسان سنتے ہیں؟ جو فوت ہو کے اس دنیا سے چلا جاتا ہے وہ اگلے جہان میں ہے، برزخ میں ہے۔ اللہ جس کو کوئی چیز سنانا چاہے تو سنا سکتا ہے، جیسے بخاری شریف میں ہے واپس آتے ہیں مردہ ان کی جوتیوں کی آواز سنتا ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ نے قانون بیان کر دیا انک لا تسمع الموتى، تم مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ مردے اس دنیا سے جا کے اگلے جہان میں چلے گئے، انہیں ہمارے جہان کی خبر نہیں، ہمیں ان کے جہان کی خبر نہیں۔ کیا مردے عام زندہ انسان سے زیادہ سنتے ہیں؟ اور بعض بزرگ لوگ تو حاجتیں بھی پوری کرتے ہیں، اگر وہ زیادہ سنتے ہیں اور وہ پوردے کیوں؟ تسی بھی تو سنتے ہو، تو 4 منٹ واسطے جاؤ گا تھلے، وہ دفن ہوتے ہی تب ہیں جب سننا چھوڑ دیتے ہیں، دیکھنا
چھوڑ دیتے ہیں، استنجا کرنے کے قابل نہیں رہتے، کپڑے اتارنے کے قابل نہیں رہتے، غسل کرنے کے قابل نہیں رہتے. مر گئے، وہ مرنے والا کوئی بھی ہو، بڑے سے بڑا ہو، اس کے کپڑے پھاڑ کے اتار دیے، اس کو استنجا کروایا، غسل کروایا، وضو کروایا، کفن دیا، کندھوں پہ اٹھا کر چلے، یہ سارا کام کیا. اگر کچھ کرنے قابل ہوتے کہ چوڑا پیچھے ہٹ میں آپ ہی کر لینا. اپنی شرمگاہ کو زندہ بندہ کسی اور کو ہاتھ لگانے دیتا ہے نہیں. تو یہ پیا ہوں گا مردہ کہنا جو مرضی کر لو، میں تو پیا ہی ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہ بات غلط ہے کہ مرنے کے بعد وہ حاجتیں پوری کرتے ہیں. ان کو اس جہان کا کوئی علم نہیں ہوتا، وہ برزخ کے جہان میں ہیں. برزخ الی یوم یبعثون، قیامت تک کے لیے ہم نے اور ان کے درمیان پردہ ہے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائی کو سوالات ہیں اور بقیہ یہ سوالات جو آپ لوگوں نے کیا ہے انشاءاللہ اگر زندگی رہی شیخ کی، اگر شیخ دوبارہ آئے یا انشاءاللہ میری اور آپ کی ملاقات ہوئی تو انشاءاللہ اسی مکتب کے اندر جب بھی پروگرام ہوگا انشاءاللہ تو اس کا جواب دیا جائے گا. چونکہ ٹائم نہیں ہے، صبح سب کو ڈیوٹی کرنی ہے، اس وجہ سے معذرت چاہتے ہیں. دوسری بات ہے کہ میرے بھائیوں کچھ مکتب کی طرف سے انعام بھی رکھے گئے ہیں اور ہمت افزائی کے طور پر آپ سے سوال کیا جا رہا ہے. خاص طور پر وہ سوالات ہیں جو آپ نے ابھی شیخ کے پروگرام سے فائدہ اٹھایا ہے. ایک بات میرے بھائی بتائی گئی تھی، الا الذین آمنوا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. آپ نے بتایا تھا کہ عمل صالح ضروری ہے. عمل صالح کے لیے دو شرطیں آپ نے وضاحت کی تھی درس کے دوران. تو عمل صالح کس کو کہا جائے گا، یعنی نیک عمل کرنے کے لیے کون کون سی شرطوں کی ضرورت ہے؟ کوئی بھی اٹھ کر کے جواب دیں. آ جائے. اللہ کا یعنی حکم کا کیا مطلب ہے، اس کی وضاحت کر دیں تھوڑا سا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کیا حکم کی وضاحت کریں. حکم کی وضاحت کریں. حکم سے کیا؟ اللہ کی مرضی کے مطابق کام ہونا چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. جزاک اللہ خیر. آ جائے. یعنی ضروری ہے میرے بھائیو اچھا عمل اس وقت ہوگا جب اللہ کی مرضی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے اور پیارے حدیث اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو. اسی طرح سے میرے بھائیوں جو ہے شرک کے تعلق سے بتایا گیا تھا کہ شرک اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت خطرناک ہے، بڑا ڈینجر گناہ ہے. تو شرک جو کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے نماز، روزے، حج، زکات کو قبول کرے گا یا نہیں قبول کرے گا؟ سارے نام جو اگر بے نمازی ہے، بے نمازی کا کیا؟ اگر نماز نہیں پڑھتا ہے اس کی سزا شریعت نے کیا متعین کی ہے؟ ہاتھ اٹھانا ہے، بولنا نہیں، ہاتھ اٹھانا ہے. اگر بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کی سزا شریعت نے کیا متعین کی ہے؟ آپ کھڑے، آپ سے پیچھے. جبل یہ جگہ نماز نہیں پڑھتا ہو اس کی سزا جہنم ہے، وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے. صحیح. دوسرا ایک کام سوال ہے میرے بھائی، آج آپ یہاں پر آئے، 1-1.5 گھنٹہ شیخ کے درس سے مستفید ہوئے جو توحید اور شرک پر درس تھا. کون سے ایسے بھائی ہیں جنہوں نے توحید کا مفہوم سمجھا اور شرک کا جو کام کر رہے تھے اس سے توبہ ظاہر کیا، بات سمجھ میں آ گئی جو ہے؟ جن کو پہلے سمجھ آئی بھی وہ نہیں، جن کو آج توحید کی سمجھ آئی اور وہ شرک کرتے تھے اور آج کے درس سننے کے بعد انہوں نے توبہ کی کہ آج کے بعد ہم شرک نہیں کریں گے. وہ ہاں جی، پہلے آپ کیا کرتے تھے؟ پہلے میں بریلیوں میں سے تھا. اچھا، ماشاءاللہ. میں پہلے قبروں کو پوچھتا تھا
और उन्हीं के मदरसे में मैं पढ़ा था। और आज ये बात सुनकर मैं इतना उन चीज़ों को छोड़ दिया, इतना दूर हो गया आज कि आज के बाद ता क़यामत उस चीज़ को मैं उनके पास क्या, उनका नाम तक मैं आज के बाद नहीं लूँगा। तौबा कर ले उस चीज़ से। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आज से पहले आप क्या करते थे? सबके मज़ार पे भी जाता था। हाँ जी। बाबा फरीदुद्दीन के मज़ार पे भी जाता था। हाँ जी। तो आज जो मालूम हो गया, जो पुराने पाक पे उससे जो ऊपर जाएगा उससे इसी वजह से ना आज की बात हो शेख साहब इनके लिए खसूसी दुआ भी कीजिए। और है भाई कोई मैं इस्लामाबाद नजदीक का काम करता था, मैं वहाँ जाता था वहाँ बड़ी सरकार के उसके बाद हाँ जी। मैं भी पहले कब्रों को पूजा है, किसी पीर पैगंबर के यहाँ जाना है, उनके सामने सजदा करते हैं। फिर अब है ना ये जो अभी तकलीफ है जो बयान है उसके बाद सब कुछ आने वाले ताकत शिवाय अल्लाह के आ जाए। अल्लाह आपको इस्तकामत अता फरमाए, तौहीद का साथी बनाए, तौहीद की दावत देने वाला बनाए। और कोई है? ये आप जब अपना वाकया, अपना किस्सा बयान करेंगे तो कई लोगों के लिए आप हिदायत का सबब बनेंगे, जो अभी तक सुनने के बाद डामाडोल बैठे हैं ना कि भाई क्या है? मना करती थी दरगाह पे जाने के मजार पे, हाँ। उसको जबरदस्ती ले गए, अपनी बीवी को जबरदस्ती ले जाते थे। वो मना करती थी। कौन सी दरगाह पे ले जाते थे? मतलब अब मुंबई में था, मैं हाजी अली और सब मखदूम साहब बाबा सब दोस्त हैं। तो फिर अब अब समझ में आ रही है, मतलब वहाँ भी जाता था जलियात में। सही बात, सही बात है। अच्छा, दूसरा सवाल है मेरे भाई अल्लाह ताला हम सब को कि अल्लाह इन भाइयों को साबित कदम रखे और इसी तरह से मरते दम तक सच्चा और पक्का मोहित बनाए। इसी तरीके से मेरे भाई मेरा एक दूसरा सवाल है कि जो भाई एजादी के हैं, इसके अंदर बहुत से भाई एजादी से आए हुए हैं, बहुत से अबोरी से आए हुए हैं, जीजान से आए हुए हैं, आजा से आए हुए हैं। तो हर जगह मकतब दावा सेंटर खुला हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह काम भी हो रहा है। तो कौन से भाई ऐसे हैं जिन्होंने मकतब दावा सेंटर से तौहीद के मफ़हूम को समझा और शिर्क के खतरनाक गुमराही के अंदर मुलविस थे, उससे उन्होंने तौबा इंतहाज किया? कौन से भाई हैं जो यहाँ करके वजाहत कराए? आप उठा लिए पहले वो, अब जो है जी आप उठे माशाल्लाह, खड़े हो माशाल्लाह, आप भी खड़े हो बुजुर्गो, खड़े हो जाएं जो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग सबसे पहले यही बरेलवी और देवबंदी थे। हम लोगों ने जब थोड़ी देर आना जाना इनसे हुआ, जैसे मुलाकात हुई, अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो किदा छोड़ दिया जो उनका कब्रों वाला, उनका मरने वालों और दूसरों शेखों से मांगते हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह से छोड़ के हम तो सही अल्लाह ताला से सही बिल्कुल अल्लाह के बंदे बन गए और अल्लाह से ही मांगते हैं और किसी को नहीं, किसी अल्लाह के साथ किसी को और कोई शरीक नहीं कराते। अस्सलाम वालेकुम। पंजाबी जी बोलो, कोई गल नहीं, खोल के बोलो, जी बोलो। जी हम लोग पहले ये बाबू को मानते थे और खासकर ज्यादातर मुलाविस थे, ये चलीशे वगैरह जुमरात हो गए ये लोग करते थे, लेकिन अब खालिद साहब के ये कहने पर हम लोगों ने ये छोड़ दिया। ये सुन दीन की समझ आई, दीन की समझ समझ आई। आकर माशाल्लाह पहले नहीं हम लोग को ये समझ बस तक आप अल्लाह पाक
कम करके बयान करेंगे भाई साहब। हम भी पहले अपना बड़ा बड़ा अपने साथ बांग्लादेश से अभी समझ में आया ये सब गलत है, तरीका के मुताबिक नहीं है, तो तरीका के मुताबिक समझ चाहिए, अल्लाह को राजी करने के अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, मैं दानों में देवान से ताल्लुक़ रखता हूँ और रखता था पहले। मैं हाफिज़ कुरान अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे अंदर ये एक खराबी पाई जाती थी कि मैं फातिहा ख़्वानी, कुरान ख़्वानी ये चीज़ें पहले करता था, और यहाँ पर आकर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बारे में इल्म हुआ है कि ये एक शरीयत के ख़िलाफ़ है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक नहीं। तो इंशाअल्लाह मैंने तौबा की है कि आइंदा मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। और आप सब भाइयों से गुजारिश है कि जो कुछ सुनते हैं, जो कुछ हमारे यहाँ होता है, तो उसके यहाँ से जो दलीलें हमें मिलती हैं उन पर हम गौर करें और अमल करें। यही सीखने की जगह इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हमारी मदद फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं पहले अहले तशरीफ था, लेकिन आपको सुन के, आपकी किस्त सुन के मैं इंशाअल्लाह हदीस और कुरान पे अमल करूंगा और इसके सिवा कोई और काम नहीं करूंगा इंशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर। كنت شيعيا وتبت الله الله أكبر استقامة الله أكبر استقامة। اور اس پر ہم بھی وضاحت کر دیں کہ میرا نام سید توصیف الرحمان، ہم زیدی خاندان سے ہیں۔ ہماری والدہ کا جو خاندان تھا، ہمارے ماموں ان کو شیعت پر تھے، اور ہمارے جو دادکے کا خاندان تھا ان میں کچھ بریلویت تھی، اور اللہ عز و جل شیخ عبداللہ بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ پر رحمت فرمائے، ان کے پاس جا کر ان سے پڑھنے پر اللہ نے ہمیں توبہ کی توفیق دی۔ سب سے پہلے میرے بڑے بھائی ڈاکٹر سید شفیق الرحمان، جن کی نماز نبوی کتاب آپ نے دیکھی ہوگی، سب سے پہلے وہ اہل توحید بنے، پھر ان سے چھوٹے شیخ طالب الرحمان وہ اہل توحید بنے، اور پھر اس کے بعد ہمارے گھر میں مناظرہ ہوا، اور مناظرہ کرنے کے بعد ہمارا پورا گھر اللہ کی توحید پہ آ گیا، اور ہم نے شیعیت اور بریلویت اور ان تمام عقائد سے